बस इस बार जो आपके अब्बा की पेंशन आएगी उससे मैं अपने लिए 2-3 प्यारे प्यारे जोड़े खरीदूंगी। मेरी बीवी मुसलसल मेरे कानों में घुसी एक ही बात कहे जा रही थी। मेरा सर दुखने लगा था। मैंने उसके सामने हाथ जोड़े और उसे कहा, ठीक है अब बस कर जाओ, मैंने तुम्हारी पूरी बात सुन ली है। मैं अम्मा से इस बारे में ज़रूर बात करूँगा। मुझे यकीन है कि वो तुम्हें पैसे दे देंगी। मेरी तसल्ली देने पर भी वो सुकून से न बैठी और बेचैनी से पहलू बदल कर रह गई। हमारी शादी को 3 साल गुजर गए हैं और 3 सालों से मैं आपकी अम्मा की हालत देख रही हूँ। मुजाल है जो उन्होंने कभी एक फूटी कौड़ी भी हम लोगों पर खर्च करना ज़रूरी समझा हो। हम उनकी तमाम ज़रूरियात पूरी करते हैं, खाने पीने से लेकर सोने तक हर चीज़ का ख्याल रखते हैं, लेकिन मुजाल है जो कभी उन्होंने हमें एक पैसा भी दिया हो। उसे एक बात की तसल्ली देकर मैंने बड़ी मुश्किल से खामोश करवाया था कि वो दूसरा कट्टा खोलकर बैठ गई थी। मेरा दिल कर रहा था कि मैं किसी ऐसी जगह पर चला जाऊं जहां पर औरतों की चकचक मौजूद न हो। रोज़ बरोज़ उनके इन झगड़ों और लड़ाइयों की वजह से मेरे सर में शदीद दर्द रहने लगा था। मुझे डर था कि कहीं किसी दिन मेरा सर दर्द की वजह से फट न जाए। अभी भी खौफ से मैं कमरे से बाहर निकल गया। मेरा अम्मा के कमरे की तरफ रुख था। मैं उनके पास जाकर बैठा तो उन्होंने प्यार से मेरे चेहरे पर हाथ फेरा और मुझे कहने लगी कि बस 2 महीने ही रह गए हैं, फिर मेरे पास पैसे पूरे हो जाएंगे और मैं उम्रे पर चली जाऊंगी। इसके बाद उन्होंने खुशी और मसरूर भरे अंदाज से आंखें बंद कर ली और मीठे लहजे में बोली कि इतने अरसे से मैं वहां जाने के ख्वाब देख रही हूँ। अब वो वक्त दूर नहीं है जब मेरा ख्वाब पाया तकमील तक पहुंच जाएगा। मैंने बड़ी मुश्किल से अम्मा की ये सारी गुफ्तगू सुनी थी। मुझे इस तरह की बातों में ज़रा भी दिलचस्पी नहीं थी। फिर मैं अपने मुद्दे पर आया और अम्मा को बोला कि दरअसल सारा को कुछ पैसे चाहिए हैं, उसने अपने लिए जोड़े खरीदने हैं। वो चंद लम्हों तक मेरे चेहरे की तरफ देखती रही और मुझे कहने लगी कि तुम्हारी तनख्वाह आ जाएगी तो उसमें से लेकर दे देना, इसमें कौन सी बड़ी बात है। मेरे माथे पर गुस्से से बल पड़ गए थे। उन्हें अच्छी तरह से पता था कि मैं उनके पास किस लिए आया हूँ, इसके बावजूद भी वो बात को घुमा रही थी। इससे पहले कि मैं मजीद कुछ कहता उन्होंने हाथ उठाकर मुझे खामोश रहने का इशारा किया और प्यार से कहने लगी, बस बेटा सिर्फ 2 महीनों का वक्त मुझे दे दो, इसके बाद मैं अपने ख्वाब की तकमील पूरी करने के लिए चली जाऊंगी। मेरे पीछे जितने भी पैसे आएंगे उन दोनों पर सिर्फ और सिर्फ तुम लोगों का ही हक होगा, लेकिन फिलहाल के लिए मुझसे इस किस्म का कोई भी सवाल न करो। उन्होंने दो टोक अंदाज में मुझे इनकार कर दिया था। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था और तकलीफ भी महसूस हो रही थी। अरे उनके लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया था। मगर अब जब मैं उनसे पैसों का मुतालबा करने के लिए गया था तो उन्होंने मुझे आगे की तारीख दे दी थी। गुस्से से मैं कमरे में दाखिल हुआ तो बीवी मेरा चेहरा देखकर अंदाज़ा लगा चुकी थी कि अम्मा ने पैसे देने से इनकार कर दिया है। वो जल्दी से मेरे पास आई और मुझे मेरी माँ के खिलाफ भड़काते हुए कहने लगी, आपकी माँ को शुरू से ही आपकी ज़ात में कोई दिलचस्पी नहीं है। देखें उन्होंने आपकी बात का भी मान नहीं रखा। मैं कहती हूँ कि बेशक वो बाद में पैसे न देती, लेकिन कम अज़ कम अभी आपको तसल्ली तो दे देती। आप मेरी बात माने या ना माने, लेकिन मुझे लगता है कि वो कुछ पैसे छुपा कर अपनी बेटियों को भी देती हैं। उन्हें सबसे ज्यादा मोहब्बत ही अपनी उस चमची शाजिया से है। मेरी बीवी अब मेरी माँ को छोड़कर मेरी बहनों की बुराइयां करने लगी थी, लेकिन मुझे फिलहाल उसकी कोई भी बात बुरी नहीं लग रही थी क्योंकि मैं खुद एक तकलीफ से गुजर रहा था। मुझे बस यही महसूस हो रहा था कि वो जो कुछ भी कह रही है ठीक कह रही है। मैं भी उसकी हाँ में हाँ मिलाने लगा और फिर उस दिन इतने अरसे के बाद मैं अपनी माँ और बहनों के खिलाफ हो गया था। मुझे उन सबसे ही नफरत महसूस हो रही थी क्योंकि उन लोगों ने मेरी इज्जत नफ्स को ठेस पहुंचाई थी। मैंने आज तक कभी भी किसी से एक फूटी कौड़ी नहीं मांगी थी, यहाँ तक कि मैं सबको हमेशा पैसे देता था। अपनी बहनों के घर जब भी जाता था उनके लिए ना सिर्फ फ्रूट और कपड़े लेकर जाता था, बल्कि इसके साथ साथ उन्हें पैसे भी देकर वापस आता था। जब तक अब्बा जिंदा थे तब तक मैंने अम्मा और अब्बा का हर तरह से ख्याल रखने की कोशिश की थी। उनकी तमाम ज़रूरियात को पूरी करता था, अपने लिए बाद में और पहले अम्मा और अब्बा के कपड़े बनाता था। मेरी बीवी भी इस मामले में मेरा साथ देती थी, मगर आज मेरी माँ ने इनकार करके मेरी सारी मेहनत पर पानी फेर दिया था। मेरे दिल में उनके लिए जो मोहब्बत और जो मकाम था अब वो भी कम हो गया था। 3 दिन बाद की बात है, मैं अपने कमरे में लेटा आने वाले वक्त के बारे में सोच रहा था। मेरी नौकरी छूट चुकी थी। ज़्यादा छुट्टियां करने की वजह से बॉस ने मुझे बेदखल कर दिया था और साफ साफ कह दिया था कि अब मुझे दोबारा वहां पर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। खैर मुझे भी इस तरह का मेहनत मुशक्क़त भरा काम पसंद नहीं था। मैं शुरू से ही चाहता था कि अपना बिजनेस स्टार्ट करूं, लेकिन इसके लिए भी एक बड़े सरमाए की ज़रूरत थी। मैंने अपने चंद दोस्तों से भी इस बारे में बात कर रखी थी, मगर उन्होंने मुझे साफ हरी झंडी दिखा दी और कहने लगे कि आजकल वो खुद बड़ी मुश्किल से गुजारा कर रहे हैं। उनका अपना हाथ गर्दन से बंधा हुआ है।
وہ میری کسی بھی طرح کی کوئی مدد نہیں کر سکتے۔ مجھے غصہ تو بہت آیا تھا اور میری بیوی بھی میرا غصہ بھڑکانے کی ہر ممکن کوشش کر رہی تھی۔ اس نے مجھے یہاں تک کہہ دیا تھا کہ دیکھیں، سب لوگوں کے چہرے آپ پر عیاں ہو رہے ہیں۔ میں آپ کو پہلے دن سے ہی کہتی تھی کہ کوئی بھی انسان آپ کے ساتھ مخلص نہیں ہے۔ آپ ان لوگوں پر اپنا وقت اور پیسہ لوٹا رہے ہیں۔ آپ کو یاد ہے کہ جب آپ کے دوست کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا تو کیسے آپ نے اس کے 3 مہینے کا خرچہ اٹھایا تھا، اس کے بچوں کے اسکول کی فیس دی تھی۔ اب دیکھیں، اس نے سب کچھ ہوتے ہوئے بھی آپ کو ادھار دینے سے انکار کر دیا ہے۔ میں اسی وجہ سے ہی آپ کو اس وقت روک رہی تھی، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ بعد میں آپ کو تکلیف پہنچے گی۔ میں نے اسے کہنا چاہا کہ ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ واقعی مجبور ہو اور اس کی زندگی میں مشکلات چل رہی ہوں۔ وہ تیزی سے نفی میں سر ہلانے لگی اور چمک کر بولی کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ میں نے اس کی بیوی کے پچھلے دنوں واٹس ایپ سٹیٹس دیکھے تھے۔ اس نے اپنے لیے اتنی زیادہ شاپنگ کی ہوئی تھی اور وہ بھی برانڈ کے جوڑے تھے۔ اس کے بعد ہی وہ واویلا مچانے لگی اور سینہ مسلتے ہوئے کہنے لگی، ایک میں ہوں کہ 2 مہینے گزر گئے ہیں مگر ابھی تک ایک جوڑا بھی نہیں خریدا۔ پھر وہ دوبارہ سے مجھ پر چڑھ دوڑی اور بولی کہ اگر اس وقت آپ نے پیسے بچا کر رکھ دیے ہوتے تو آج ہمارے پاس بھی کچھ نہ کچھ سیونگ پڑی ہوتی، مگر اب میں کیا ہی کہہ سکتی ہوں۔ آپ نے اپنی بے وقوفیوں کی وجہ سے سب کچھ خراب کر دیا ہے۔ نہ صرف خود خالی ہاتھ رہ گئے ہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ مجھے بھی کنگال کر دیا ہے۔ آپ کے علم میں اگر اضافہ کرتی چلوں تو یہ بھی جان لیں کہ گھر کا راشن بھی ختم ہو گیا ہے، اس کا بھی بندوبست کریے۔ میرے بینک میں اس وقت تھوڑے بہت پیسے بچے ہوئے تھے، لیکن میں انہیں ضائع نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں نے انہیں اس سے بھی زیادہ مشکل وقت کے لیے سنبھال کر رکھا ہوا تھا۔ میں نے نہ چاہتے ہوئے بھی دوبارہ اماں سے مدد مانگنے کا فیصلہ کیا۔ ایک بات کا تو مجھے پتا تھا کہ اگر میں دوبارہ سے منہ اٹھا کر ان کے پاس چلا گیا اور انہوں نے مجھے پھر سے انکار کر دیا تو میں اس بار اپنے غصے پر قابو نہیں رکھ پاؤں گا۔ مگر بے بسی کے ہاتھوں مجبور ہو کر میں ان کے کمرے میں پہنچ گیا۔ میں نے جب ان سے اس بارے میں بات کی تو انہوں نے دوبارہ سے مجھے انکار کر دیا اور کہنے لگی، دیکھو بیٹا، میں نے تمہیں پہلے بھی کہا تھا کہ یہ پیسے میں نے ایک نیک مقصد کے لیے سنبھال کر رکھے ہوئے ہیں اور اس کے علاوہ میں یہ پیسے کہیں اور خرچ نہیں کر سکتی۔ اگر میں نے وہ مقصد پورا نہ کرنا ہوتا تو میں ضرور وہ تمہیں دے دیتی، مگر فی الحال کے لیے میں تم سے معذرت کرتی ہوں۔ اگر تم نے کاروبار واقعی میں شروع کرنا ہے تو تمہاری بیوی کو اپنے سونے کے 4 کنگن میں نے دیے تھے، ان میں سے 1 کنگن کی قیمت بھی بہت زیادہ ہے۔ مجھے یقین ہے کہ تمہیں اچھے خاصے پیسے مل جائیں گے۔ تم وہ کنگن کیوں نہیں بیچ دیتے؟ جب تم دوبارہ سے پیسے بنانے میں کامیاب ہو جاؤ گے تو اسے لوٹا دینا۔ اماں اس وقت خود غرضی کی انتہا کر رہی تھیں۔ میرا دل خون کے آنسو رونے لگا۔ اس بار میں بھی خود پر قابو نہیں رکھ پایا اور اماں سے شکایت کرتے ہوئے کہا کہ آپ میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتی ہیں؟ آپ کو پتا ہے کہ میں کبھی بھی خوشی سے کسی سے مدد طلب نہیں کرتا۔ میں کسی کے پاس اسی وقت ہی جاتا ہوں جب میں بہت زیادہ مجبور ہوتا ہوں۔ میں نے اپنے سب دوستوں سے بھی بات کر لی ہے مگر وہ بھی کچھ سننے اور سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ انہوں نے ایک گہری سانس لی اور مجھے سمجھاتے ہوئے کہنے لگی، تو اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ ابھی تمہاری قسمت میں بزنس کرنا لکھا ہی نہیں ہوا، تو وہی نوکری کیوں نہیں شروع کرتے جو تم نے چھوڑی ہے؟ ارے اتنی اچھی تمہاری تنخواہ تھی، اتنا اچھا گھر کا نظام چل رہا تھا، تمہاری بیوی کی خواہشات بھی پوری ہو رہی تھیں، پھر تم نے وہ چھوڑ کر اپنی زندگی کی سب سے بڑی بے وقوفی کر دی ہے۔ میں تمہیں یہی مشورہ دوں گی کہ دوبارہ سے وہ جاب شروع کر دو۔ یہ کہہ کر وہ آنکھیں بند کر کے بیٹھ گئیں اور دوبارہ سے تسبیح کا ورد کرنے لگیں، جبکہ میں جلتا کرتا گھر سے باہر نکل گیا۔ میرا رخ اپنے ایک دوست کے گھر کی طرف تھا جو میرا بچپن کا یار تھا۔ ہم نے اکٹھے ہی اسکول میں تعلیم حاصل کی تھی اور اس کے بعد یونیورسٹی تک بھی اکٹھے ہی چلے تھے۔ جب بھی میں مشکل میں ہوتا تھا وہ مجھے اچھا مشورہ دیتا تھا اور جب میں تکلیف میں ہوتا تھا تب وہ میری ہمت بڑھاتا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ اس بار بھی اس کے پاس جا کر مجھے سکون ہی ملے گا۔ میں نے جب جا کر اسے اپنی صورتحال کے بارے میں بتایا تو وہ غور سے میرے چہرے کی طرف دیکھنے لگا اور مجھے کہنے لگا کہ تم چیزوں کو ٹھیک طرح سے نہیں پرکھ رہے۔ میں نے تمہاری جتنی بھی باتیں سنی ہیں اس میں تم نے نہ جانے کتنی بار اپنی بیگم صاحبہ کا نام لیا ہے۔ صاف ظاہر ہے کہ تمہاری بیگم ہی تمہارے ذہن میں اس طرح کی چیزیں ڈال رہی ہے۔ وہ تمہارے دل میں اپنی ماں کے لیے نفرت پیدا کر رہی ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتا میں نے ہاتھ اٹھا کر اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور اسے کہا کہ اگر تو تم میری بیگم کی برائیاں کرنا چاہتے ہو تو یہیں پر ہی خاموش ہو جاؤ، کیونکہ میں اس کی ذات کے خلاف ایک بھی بات نہیں سننا چاہتا۔ اب کی بار وہ پھیکے سے انداز میں مسکرا دیا اور بولا، یہی تو مسئلہ ہے کہ جو انسان غلط ہے تم اس کے بارے میں ایک بھی بات نہیں سننا چاہتے اور جو انسان ٹھیک ہے اسے تم سمجھنا ہی نہیں چاہتے۔ میں تمہیں یہی مشورہ دوں گا کہ اپنی بیگم کو ماں کے خلاف بات کرنے کا موقع نہ دیا کرو، اور جو مشورہ تمہیں تمہاری ماں نے دیا ہے یعنی دوبارہ نوکری کرنے کا،
تو تم وہی کر لو، گھر کے حالات بھی ٹھیک ہو جائیں گے اور پھر بعد میں جب وہ عمرہ کر کے واپس آ جائیں گی تو وہ پینشن بھی تمہاری ہو جایا کرے گی، تب تک میں بھی تمہارے لیے پیسوں کا بندوبست کر لوں گا۔ وہ مجھے رسانیت سے سمجھا رہا تھا مگر میرا دماغ کچھ بھی سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کر رہا تھا۔ مجھے صرف اور صرف پیسوں کی طلب ہو رہی تھی جو مجھے اسی وقت ہی چاہیے تھے، چاہے کوئی بھی طریقہ کیوں نہ استعمال کر لوں۔ میں نے اسے کہا کہ اگر تم بھی مجھے پیسے دینے کے لیے تیار نہیں ہو تو کوئی بات نہیں، میں خود ہی دیکھ لوں گا کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ اب میں پیسے حاصل کرنے کے لیے کسی بھی حد سے گزر جاؤں گا اور کسی کا بھی لحاظ نہیں کروں گا۔ میں نے سب کا ہی بہت خیال رکھا ہے اور اب جب میری باری آئی ہے تو تم سب لوگ ہی مجھ سے منہ پھیر رہے ہو۔ میں یکدم ہی بہت زیادہ جذباتی ہو گیا تھا اور اسے بھی باقی سب لوگوں میں شامل کر دیا تھا۔ وہ صدمے کے مارے میری طرف دیکھتا رہ گیا مگر میں کچھ بھی کہے بغیر اس کے گھر سے باہر نکل آیا۔ دل تھا کہ بہت زیادہ پریشان تھا، ایک لمحے کے لیے بھی چین نصیب نہیں ہو رہا تھا۔ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کروں۔ ایک بینچ خالی دیکھا تو وہیں پر جا کر بیٹھ گیا، اپنے رب سے فریاد کرتے ہوئے کہا، اے اللہ، ہمیشہ میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوتا ہے؟ جب بھی مجھے کسی کی ضرورت ہوتی ہے تو لوگ میرا ساتھ کیوں چھوڑ دیتے ہیں، جبکہ میں نے تو ہمیشہ ہی لوگوں کی مدد کی ہے۔ میرا دل کر رہا تھا کہ میں ارسل سے اپنے وہ تمام پیسے سود سمیت واپس لے لوں جو میں نے اسے اس وقت دیے تھے جب وہ بیماری کی حالت میں تھا۔ اس کے علاوہ بھی میرے اور بھی بہت سارے دوست ہیں جن کی میں نے مدد کی ہوئی تھی، مگر اب وہ مجھے ایک پھوٹی کوڑی دینے کے لیے بھی تیار نہیں تھے۔ وہاں پر بیٹھے ہوئے تھوڑی ہی دیر گزری تھی جب مجھے یوں محسوس ہوا کہ کوئی میرے قریب آ کر کھڑا ہوا ہو۔ میں نے گردن اٹھا کر دیکھی تو ایک لمحے کے لیے میرا دل دہل گیا۔ میرے بہت ہی قریب ایک آدمی کھڑا تھا جس کے بال بکھرے ہوئے تھے۔ اس نے پھٹا ہوا مگر صاف لباس پہنا ہوا تھا اور ہاتھ میں ایک چھڑی اٹھا رکھی تھی۔ یقیناً یہ کوئی فقیر تھا۔ وہ مجھے دیکھ کر مسکرایا اور بولا، اللہ تعالیٰ اپنے سب سے پسندیدہ بندوں پر ہی آزمائش لاتا ہے، تم اسے اللہ تعالیٰ کی آزمائش سمجھو اور صبر کا مظاہرہ کرو، کیونکہ جلد بازی شیطان کا کام ہے اور جلد بازی کی وجہ سے انسان ہمیشہ ہی خسارے میں رہتا ہے۔ میں نے اسے کہا کہ تم کون ہو اور کس خوشی میں مجھے مشورے دے رہے ہو؟ مجھے تمہاری کسی بھی نصیحت کی ضرورت نہیں ہے۔ مجھے مشورے دینے سے بہتر ہے کہ جاؤ اور لوگوں کے در پر جا کر مانگو تاکہ رات کا کھانا تمہیں نصیب ہو سکے۔ اگر میرے ساتھ ہی بیٹھے باتیں کرتے رہے تو تمہارے پاس بھی کچھ نہیں بچے گا اور رات کو بھوکے سو جاؤ گے۔ وہ دوبارہ سے ہلکا سا ہنسا اور بولا کہ مجھے کبھی بھی روزی روٹی کی فکر نہیں ہوئی، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ میرے رب نے میرا رزق لکھ دیا ہے جو مجھے ہر حال میں ہی مل کر رہے گا۔ اس کے لیے مجھے تھوڑی بہت جو محنت کرنی پڑتی ہے وہ بھی میں کر لیتا ہوں، مگر تم اپنی فکر کرو، تم اس وقت الجھنوں کے جال میں پھنسے ہوئے ہو اور یہی سمجھ نہیں آ رہی تمہیں کہ کون تمہارا مخلص ہے اور کون تمہارا خلاف ہے۔ بیٹا، میری ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا کہ وہ انسان ساری عمر خسارے میں رہتا ہے جسے یہ پتہ نہ ہو کہ کون اس کے ساتھ اچھا کر رہا ہے اور کون اس کے ساتھ برا کر رہا ہے۔ اگر تم نے کامیاب زندگی گزارنی ہے اور یہ چاہتے ہو کہ خوشیاں تمہارے در پر کھڑی رہیں تو اس کے لیے تمہیں لوگوں کو پہچاننا سیکھنا ہوگا۔ جذبات کی اینک اپنی آنکھوں کے سامنے سے ہٹا دو اور حقیقت کی اینک لگا لو، کیونکہ جذبات انسان کو ہمیشہ ہی وہ کام کرنے پر مجبور کرتے ہیں جو اس کے لیے ٹھیک نہیں ہوتے۔ جذبات کی رو میں کبھی کبھار انسان اس قدر بہک جاتا ہے کہ وہ ٹھیک اور غلط کا تصور ہی نہیں کر سکتا۔ اسے صرف اور صرف خوشی اور وقتی سکون چاہیے ہوتا ہے جو اسے مل تو جاتا ہے لیکن وہ زیادہ عرصے تک اس کے پاس ٹھہر نہیں سکتا۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہیں ابدی سکون ملے تو اس کے لیے تمہیں سب سے پہلے صبر کرنا ہوگا، چیزوں کو پرکھنا ہوگا، جاننا ہوگا اور پھر اس کے بعد فیصلہ لینا ہوگا۔ یوں کسی کی باتوں میں آ کر جذبات میں فیصلہ لوگے تو ساری عمر کے لیے پچھتاوے سے ہاتھ ملتے رہ جاؤ گے۔ تمہارے حصے میں کچھ بھی نہیں آئے گا، صرف اور صرف غم ہی تمہارے منتظر رہیں گے۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتا میں حلق کے بل چلایا اور اسے ڈانٹتے ہوئے کہا، اپنی بکواس بند کرو، میں کب سے یہ سب برداشت کر رہا ہوں، مجھ میں اب مزید ہمت نہیں ہے، پہلے ہی میرے سر میں شدید درد ہو رہا ہے، اگر تم نے اپنے منہ سے مزید ایک بھی لفظ باہر نکالا تو میں تمہارا سر کھول دوں گا۔ میری ہمت اب جواب دے چکی تھی اور میں دوبارہ سے غصے میں آ گیا تھا۔ اس نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا تو میرے وجود کو ایک جھٹکا لگا۔ وہ غصہ جو تھوڑی دیر پہلے میرے سر پر چڑھ کر ناچ رہا تھا وہ یکدم ہی اتر گیا تھا اور میں کافی پرسکون محسوس کرنے لگا تھا۔ یہ ایک انوکھی تبدیلی تھی جو میں نے زندگی میں پہلی بار خود میں محسوس کی تھی، ورنہ اکثر تو ایسا ہوتا تھا کہ غصہ نہ جانے کتنے دن میرے سر پر چڑھا رہتا تھا اور میں خود کو تکلیف پہنچاتا رہتا تھا، ایسی چیزوں کے بارے میں سوچتا رہتا تھا جن کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے۔ پرسکون ہو جاؤ بچے، پرسکون ہو جاؤ اور اپنی ماں کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ کوئی بھی ماں اپنے بیٹے کے لیے برا نہیں سوچ سکتی اور نہ ہی کوئی اپنے بچے کی خوشیاں کھانے کی خواہش رکھتی ہے۔
ان کی مجبوری ہے جن کی وجہ سے وہ تمہیں انکار کر رہی ہیں۔ تم ان کی مجبوری کو سمجھو، اور جہاں تک تمہاری خواہشات کا سوال ہے تو کاروبار تو تم بعد میں بھی شروع کر سکتے ہو۔ فی الحال کے لیے تھوڑا سا صبر کر لو اور اللہ تعالیٰ کی رحمت پر یقین رکھو۔ میں حیران ہو رہا تھا کہ اسے اس چیز کے بارے میں کیسا پتہ۔ میں اس سے پوچھنا چاہتا تھا لیکن اب کی بار میرے منہ سے الفاظ ہی نہیں نکل رہے تھے۔ میں کوشش کے باوجود بھی کچھ نہیں بول پا رہا تھا۔ اب مجھے اس انسان کے وجود سے خوف محسوس ہونے لگا تھا۔ نہ جانے کیوں مجھے لگ رہا تھا کہ سامنے جو کھڑا ہے یہ کوئی معمولی انسان نہیں ہے بلکہ یہ بہت سی روحانی طاقتوں کا مالک ہے۔ اس کے بعد وہ رکا نہیں اور چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا ہوا وہاں سے چلا گیا، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ میری نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ اس کے جانے کے بعد میں اس کے پیچھے بھاگا تھا۔ میں نے اسے ڈھونڈنے کی کوشش کی تھی لیکن وہ مجھے دوبارہ کہیں بھی نظر نہیں آیا۔ نہ جانے اسے زمین کھا گئی تھی یا آسمان نگل گیا تھا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے وہ پلک جھپکتے میں ہی کسی اور ہی دنیا میں چلا گیا ہو۔ میرے سر میں شدید درد ہونے لگا تھا۔ اس کی باتیں بار بار میرے ذہن میں گردش کر رہی تھیں۔ اس نے مجھے صبر کرنے کا کہا تھا اور اس کے علاوہ جذبات پر قابو پانے کی بھی ہدایت دی تھی۔ میں نے فیصلہ کیا تھا کہ اب ایسا ہی کروں گا، لیکن اپنے فیصلے پر میں زیادہ دیر تک قائم نہیں رہ سکا۔ جب بھی میں اس طرح کا کوئی اٹل ارادہ کرتا تھا تو میری زندگی میں آزمائش کے لیے دوبارہ سے کوئی نہ کوئی واقعہ رونما ہو جاتا تھا۔ جیسے ہی میں گھر کے اندر داخل ہوا، اندر سے مجھے چیخنے کی آوازیں سنائی تیں۔ وہ میری بیوی کی آواز تھی جسے میں لاکھوں میں پہچان سکتا تھا۔ وہ اس وقت اونچی اونچی آواز میں چلا رہی تھی اور اس کے ساتھ رو بھی رہی تھی۔ ایک لمحے کی بھی دیری کیے بغیر میں کمرے میں پہنچا۔ میں نے دیکھا کہ سامنے میری ماں کھڑی تھی، اس کے پہلو میں میری بہن بھی موجود تھی، اور تھوڑے ہی فاصلے پر میری بیوی تھی جو کہ ہمیشہ کی طرح ڈرامہ لگا رہی تھی۔ میری بہن نے جب میری طرف دیکھا تو وہ تیزی سے لپکی اور میرا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہنے لگی، پتہ نہیں بھابھی کو ایک دم سے کیا ہو گیا ہے، یہ بہت ہی عجیب و غریب باتیں کر رہی ہیں، انہیں کہیں کہ یہ اس طرح کی بات نہ کریں، میرے دل کو تکلیف پہنچتی ہے۔ میں نے ایک نظر زوجہ محترمہ کو دیکھا تو اس نے اپنے آنسو صاف کیے اور میرے پاس آ کر تیز لہجے میں بولی کہ میں کچھ بھی عجیب و غریب نہیں بول رہی، بلکہ میں حقیقت بیان کر رہی ہوں۔ آپ کی اس ماں کے پاس ہمیں دینے کے لیے ایک پھوٹی کوڑی بھی نہیں ہے، لیکن اپنی بیٹی کے لیے اتنے بہت سارے خزانے چھپا کر رکھے ہوئے ہیں۔ ابھی بھی میں اس کمرے کے اندر داخل ہو رہی تھی تو آپ کی ماں نے ایک موٹی رقم اس کے حوالے کی۔ میں نے جب سوال کیا تو مجھے صاف الفاظ میں کہہ دیا کہ تمہیں اس کام سے مطلب نہیں ہونا چاہیے۔ میری بہن نے یہ سنا تو وہ زور سے نفی میں سر ہلانے لگی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتی میں نے اسے خاموش کروا دیا اور دوبارہ سے اپنی بیوی کو سننے لگا۔ جو سبق تھوڑی دیر پہلے مجھے اس بوڑھے شخص نے پڑھایا تھا میں اسے مکمل طور پر بھول گیا تھا اور میں دوبارہ سے پہلے جیسا بن گیا تھا۔ شیطان میرے اوپر حاوی ہونے لگا تھا اور مجھے ورغلانے لگا تھا۔ جیسے جیسے میں بیوی کی باتیں سنتا گیا ویسے ویسے میرا خون دوبارہ کھولتا گیا۔ میں اماں کے پاس گیا اور ان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا کہ آخر میں نے آپ کا کیا بگاڑا ہے جو آپ میرے ساتھ ایسا سلوک کر رہی ہیں؟ ہر روز ہی مجھ پر آپ کی کوئی نہ کوئی حقیقت آشکار ہو جاتی ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے آپ کے وجود سے ہی نفرت محسوس ہونے لگے اور میں آپ کی طرف نظر اٹھا کر بھی دیکھنا پسند نہ کروں۔ میری باتیں سن کر ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ تڑپ کر بولی کہ تم ایسا کیسے کہہ سکتے ہو؟ میں نے اپنے دل پر ہاتھ لگایا اور انہیں کہا کہ مجھے یہاں پر اس وقت شدید تکلیف ہو رہی ہے۔ میں نے آپ کی کتنی زیادہ منتیں کی تھیں کہ مجھے کاروبار چلانے کے لیے تھوڑے سے پیسے دے دیں، لیکن آپ نے میری ایک بھی بات نہیں سنی، اور اب یہ آپ کے پاس آئی اور اس نے صرف آپ سے ایک بار کہا تو آپ نے پیسے اٹھا کر اسے دے دیے۔ اماں چند لمحوں کے لیے خاموش ہو گئیں اور پھر گڑبڑاتے ہوئے کہنے لگی، میں نے اسے سارے پیسے نہیں دیے بلکہ اسے معمولی سی رقم کی ضرورت تھی۔ اس نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ یہ مہینے کے بعد مجھے واپس کر دے گی۔ میں نے ان کا بازو پکڑا اور انہیں جھنجھوڑتے ہوئے کہا، تو اماں جان میں نے بھی تو آپ سے یہی وعدہ کیا تھا کہ میں بہت جلد ہی آپ کے پیسے لوٹا دوں گا۔ میں اپنی بیوی کو لے کر دوبارہ سے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ باہر سے مجھے ان دونوں کی باتیں کرنے کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ میری چھوٹی بہن جو کہ عموماً خاموش رہتی تھی آج وہ بڑھ چڑھ کر بول رہی تھی اور اماں کو میرے خلاف بھڑکا رہی تھی۔ وہ میری بیوی کے خلاف بھی باتیں کر رہے تھے۔ میں نے زوجہ کو سمجھا دیا تھا کہ اب تمہیں ان دونوں عورتوں سے منہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے، اور جہاں تک میرے کاروبار کا سوال ہے تو مجھے پتہ چل گیا ہے کہ میں نے ان سے کس طرح پیسے نکلوانے ہیں۔ اگر میں ان سے وہ تمام پیسے نکلوانے میں کامیاب نہ ہوا تو میرا نام بھی وہاب نہیں ہے۔ میری بات سن کر اس کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ وہ تیزی سے میرے پاس آئی اور مجھے کہنے لگی، مجھے بھی تو بتائیں کہ آپ کیا کرنے والے ہیں۔ میں نے اسے کہا کہ جب آخری دن چل رہے ہوں گے اور وہ بہت زیادہ خوش ہوں گی کہ انہوں نے باہر جانا ہے، اس دن میں ان سے سارے پیسے چھین لوں گا۔ نہ صرف انہیں ان کے کیے کی سزا مل جائے گی بلکہ اس کے ساتھ ساتھ مجھے بھی پیسے مل جائیں گے اور میں بھی کاروبار شروع کر دوں گا۔
لیکن اس کے لیے ہمیں یہ کرنا ہے کہ ہمیں اپنی ماں کے ساتھ تعلقات بہتر بنانے ہوں گے۔ تم ان کی خدمت کرنا شروع کر دو اور انہیں کسی بھی قسم کی پریشانی نہ ہونے دو۔ تم ان کے سامنے یہ ظاہر کرو تو تم ماضی کی تمام باتوں کو بھول چکی ہو۔ میں بھی اماں سے جا کر معافی مانگ لیتا ہوں۔ اس وقت میرا دماغ اپنے قابو میں نہیں تھا، بلکہ وہ شیطان کے نقش قدم پر چل رہا تھا۔ جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا تھا ویسے ویسے میں اماں کے بہت قریب آ گیا تھا۔ ان کے کہنے پر میں نے دوبارہ سے نوکری شروع کر دی تھی، لیکن میری نظر صرف اور صرف اماں کے پیسوں پر ہی اٹکی ہوئی تھی۔ میں بے صبری سے اسی دن کا انتظار کر رہا تھا جس دن وہ مجھے عمرے کے ٹکٹ لانے کے لیے کہیں گی۔ اس دوران میں اس بوڑھے آدمی کو مکمل طور پر ہی بھول گیا تھا۔ تقریباً 1 مہینے کے بعد میرا اس کے ساتھ دوبارہ سے سامنا ہوا۔ میں اپنے آفس سے باہر نکل رہا تھا جب مجھے اپنے نام کی پکار سنائی دی۔ میں پلٹا تو وہاں پر اس شخص کو کھڑا دیکھ کر میں حیران رہ گیا۔ ایک لمحے کی دیری کیے بغیر میں اس کے پاس گیا اور اس سے کہا کہ تم اس دن ایک دم سے کہاں پر چلے گئے تھے اور تمہیں کیسے پتا تھا کہ میرا اپنی ماں کے ساتھ جھگڑا چل رہا ہے؟ اس نے میرے ان تمام سوالات کو مکمل طور پر نظر انداز کیا۔ اس کے چہرے پر پریشانی کے تاثرات تھے۔ وہ مجھے کہنے لگا کہ تم کوئی بھی ایسی حرکت نہ کرنا جس کے بعد تمہیں بد دعا لگے یا تم ساری عمر کے لیے پچھتاتے رہو۔ ایک بات میری ہمیشہ سے یاد رکھنا کہ ماں کی بد دعا بہت سخت ہوتی ہے جو عرش کو ہلا کر رکھ دیتی ہے۔ اس نے میرے کندھے پر دوبارہ ہاتھ رکھا تھا، لیکن میں نے اس بار اس کا ہاتھ جھٹک دیا تھا اور اسے نفرت سے کہا تھا کہ میں یہ تو نہیں جانتا کہ تم کس مقصد کے لیے میرے پاس آتے ہو، لیکن اتنا مجھے اندازہ ہو گیا ہے کہ تم ایک ڈونگی انسان ہو۔ میں نے اسے یہ بھی کہا کہ مجھے تمہاری کسی بھی بات پر یقین نہیں ہے، اس وجہ سے دوبارہ میرے راستے میں آنے کی کوشش نہ کرنا۔ اگر تم نے پھر سے مجھے پکارا یا مجھے کوئی نصیحت کرنے کی کوشش کی تو میں تم پر الزام لگا کر تمہیں پولیس کے حوالے کر دوں گا۔ میں آگے کی طرف بڑھ گیا۔ پیچھے سے مجھے اس کی آخری بات سنائی دی، وہ یہ تھی کہ اس نے مجھے کہا تھا کہ تم میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے کیونکہ میری حفاظت کے لیے میرا رب موجود ہے، مگر تم اپنے ساتھ بہت غلط کر رہے ہو۔ ابھی بھی وقت ہے، سنبھل جاؤ۔ تمہیں ہر بار ہی اشارہ ملتا ہے لیکن تم فائدہ نہیں اٹھاتے بلکہ مزید اس دلدل میں دھنستے چلے جاتے ہو۔ تم سے بڑا بدقسمت میں نے اپنی ساری زندگی میں نہیں دیکھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ آخر اس بوڑھے شخص کو میں نے کہاں پر دیکھا ہے۔ رات لیٹا میں اسی کے بارے میں ہی سوچتا رہا۔ میں جاگ رہا تھا۔ مجھے جاگتا دیکھ کر بیوی مجھ سے سوال کرنے لگی، خیریت تو ہے؟ آج آپ سو نہیں رہے؟ میں نے نہ چاہتے ہوئے بھی اسے اس بوڑھے شخص کے بارے میں بتا دیا تو وہ پرسوچ انداز میں میرے چہرے کی طرف دیکھنے لگی۔ اچانک ہی وہ چمک کر بولی کہ آپ کو یاد ہوگا کہ ایک دن ہمارے گھر میں ایک بوڑھا شخص آیا تھا، تب آپ گھر میں کوئی کام کروا رہے تھے اور اسے آپ نے 15,000 دیے تھے کیونکہ اس کے بچے بیمار تھے۔ میں نے یاد کرنے کی کوشش کی تو وہ بوڑھا شخص مجھے یاد آ گیا اور پھر اچانک ہی میرے ذہن میں جھماکا ہوا۔ یہ آدمی بھی اسی کی طرح ہی دکھتا تھا، تو کیا یہ وہی شخص تھا جو بار بار میرے پاس آ رہا تھا؟ میں نے بیوی کو کہا کہ اگر اس نے میری کوئی مدد کرنی ہے تو بہتر ہے کہ وہ مجھ سے ادھار لیا ہوا واپس کر دے، کم از کم مجھے نصیحتیں تو نہ کیا کرے۔ جواب میں اس نے لا علمی کا اظہار کر دیا۔ میں نے اس سے دوبارہ سے ماں کے بارے میں سوال کیا کہ ان کے ساتھ تمہارے تعلقات تو ٹھیک ہیں؟ وہ زور و شور سے ہاں میں سر ہلانے لگی اور میرے علم میں اضافہ کرتے ہوئے بولی کہ آپ کی بہن نے جو ادھار لیا تھا وہ بھی واپس ہو گیا ہے، یعنی وہ پیسے بھی اب ہمیں ہی ملیں گے۔ کافی دنوں بعد کی بات ہے، ہم سب لوگ صحن میں بیٹھے ہوئے تھے، بہن اور بہنوئی بھی آئے ہوئے تھے۔ میں ان سے سیاست کے بارے میں گفتگو کر رہا تھا جب اچانک ہی امّی کہنے لگیں کہ بیٹا میرے عمرے کے ٹکٹ اب مجھے لا کر دے دو کیونکہ میرے پاس پیسے جمع ہو ہی گئے ہیں۔ ہم دونوں نے چونک کر اماں کی طرف دیکھا۔ میں اندازہ نہیں لگا پایا تھا کہ وہ مجھے کہہ رہی ہیں یا بہنوئی کو کہہ رہی ہیں، اور یہ دیکھ کر میرا سینہ فخر سے تن گیا کہ وہ مجھ سے مخاطب تھیں اور مجھے ہی ٹکٹ لانے کے لیے کہہ رہی تھیں۔ میں نے انہیں کہا کہ آپ کو فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بس کل ہی پیسے آپ میرے حوالے کر دیجیے گا، میں آپ کا کام کر دوں گا۔ وہ بچوں کی طرح خوش ہو رہی تھیں۔ آج سے پہلے ان کے چہرے پر اس قدر خوشی میں نے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ وہ بہنوں سے مخاطب ہوتے ہوئے کہنے لگیں، دیکھا بیٹا، میں نے تمہیں کہا تھا کہ ایک دن میرا یہ خواب ضرور پورا ہوگا۔ تمہیں نہیں پتا کہ میں بچپن سے بے صبری سے اس دن کا انتظار کر رہی ہوں۔ پہلے تو گھر کے حالات ہی بہت زیادہ خراب تھے، بچوں کی بھی ذمہ داریاں تھیں، پھر بعد میں تمہارے سسر بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اب ان کی ہی پینشن سے میں اتنا بڑا مقصد حاصل کرنے میں کامیاب ہو رہی ہوں۔ میرے دل میں ایک دم سے یہ بات گئی کہ میں اپنی ماں کے ساتھ بہت بڑی زیادتی کر رہا ہوں، لیکن دوسرے ہی لمحے شیطان دوبارہ سے مجھ پر حاوی ہو گیا۔ غلطی میری ہی تھی، میں دین اور دنیا سے بہت دور ہو گیا تھا، اچھائی اور برائی کی مجھے تمیز نہیں رہی تھی، حلال اور حرام کو میں مکمل طور پر بھول چکا تھا۔ جو چیز مجھے ٹھیک لگتی تھی میں ہمیشہ وہی کرتا تھا، یہ بھی نہ سوچتا تھا کہ یہ اسلام میں منع ہے یا اس کا مجھے نقصان ہو سکتا ہے۔ نماز کو میں نے ترک کر دیا تھا، جس کی وجہ سے خوف خدا بھی دل سے آہستہ آہستہ ختم ہو رہا تھا۔
ماں باپ کے حقوق بھی نظر انداز ہو رہے تھے۔ میری بیوی نماز پڑھتی تھی، مگر مجال ہے جو کبھی اس نے مجھے اس کام کی طرف راغب کیا ہو۔ یوں لگتا تھا جیسے اسے میرے ساتھ کوئی سروکار ہی نہیں ہے، یا وہ صرف اور صرف خود ہی جنت میں جانا چاہتی ہے۔ اکثر ہی میں اسے یہ بات مذاق میں کرتا تھا، لیکن جس دن میں سیریس ہو کر اس بارے میں سوچتا تھا اس دن واقعی مجھے یہ بات ٹھیک ہی لگتی تھی۔ وہ ہمیشہ مجھے بھڑکاتی تھی اور مجھے سامنے کھڑا کر دیتی تھی۔ میں اماں سے بدتمیزی کر کے برا ہو جاتا تھا، جبکہ وہ آرام سے سائڈ پر ہو جاتی تھی۔ میں کمرے میں بے چینی سے ٹہل رہا تھا جب وہ مسکراتے ہوئے اندر داخل ہوئی اور مجھے کہنے لگی، دیکھیں آپ کی خواہش پوری ہونے جا رہی ہے۔ میں تیزی سے چلتا ہوا اس کے پاس گیا اور اس کو کندھے سے پکڑ کر کہا کہ کہیں میں برا تو نہیں کر رہا۔ اس نے زور و شور سے نفی میں سر ہلایا اور کہا، نہیں، اس میں کچھ بھی برا نہیں ہے، بلکہ آپ تو ٹھیک کر رہے ہیں اور اپنا حق لے رہے ہیں۔ ویسے بھی حق لینے میں کسی بھی طرح کی کوئی بندش نہیں ہے، کیونکہ اپنا حق انسان کو چھیننے کی بھی اجازت ہے۔ وہ دوبارہ سے میری ہمت بڑھا رہی تھی اور مجھے کہہ رہی تھی کہ جتنا ان کے شوہر کی پینشن پر ان کا حق ہے، اتنا ہی آپ کا بھی اپنے ابا کی پینشن پر حق ہے۔ وہ علیحدہ بات ہے کہ انہوں نے کبھی بھی آپ کو یہ حق نہیں دیا، مگر اب آپ کے پاس موقع ہے اور اس موقع سے فائدہ اٹھائیں۔ اگلے دن ٹکٹ لینے کے بجائے وہ سارے پیسے میں نے ایک آدمی کو دے دیے جس نے کاروبار میں انویسٹ کر دیے تھے۔ اس کے بعد میں اماں کے پاس آیا اور انہیں روتے ہوئے بتایا کہ سارے پیسے چوری ہو چکے ہیں۔ میری بات سن کر اماں نے اپنے دل پر ہاتھ رکھ لیا۔ وہ اپنے منہ سے ایک لفظ بھی ادا نہیں کر پا رہی تھیں۔ ان کی آنکھوں سے خاموشی سے آنسو بہنے لگے۔ میں نے اماں کو جھنجھوڑا اور انہیں کہا کہ کچھ تو کہیے، کچھ تو بولیں۔ مجھے یہی تھا کہ وہ سکتے میں چلی گئی ہیں۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ صدمہ ان کے لیے اتنا بڑا ہو سکتا ہے۔ کافی دیر کے بعد جب وہ بولیں تو ان کی آواز تکلیف سے چور تھی۔ انہوں نے میرے ہاتھوں کو جھٹکا اور دونوں ہاتھ اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے بدعا کی کہ جس نے بھی میرے پیسے چوری کیے ہیں وہ کبھی بھی خوش نہ رہے، خوشیاں اس سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دور ہو جائیں، ساری عمر کے لیے روتا رہے، پچھتاتا رہے۔ جیسے جیسے وہ بددعا کر رہی تھی ویسے ویسے مجھے اپنا دل کچلتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ میں اماں کو خاموش کروانا چاہتا تھا، لیکن ایسا نہیں کر پا رہا تھا۔ جب وہ بددعا دے کر فارغ ہوئیں تو وہ وہیں صوفے پر ہی بیٹھ گئیں اور روتے ہوئے کہنے لگیں کہ صرف یہی آخری خواہش تھی۔ میں نے سوچا تھا کہ اس کے بعد سکون سے مر جاؤں گی، لیکن یہ خواہش بھی پوری نہیں ہو سکی۔ وہ اپنے سینے کو مسل رہی تھیں اور گہرے گہرے سانس لے رہی تھیں۔ ان کی حالت بہت ہی عجیب ہو رہی تھی۔ مجھے شدت سے کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا۔ میں زور زور سے اپنی بیوی کو آواز دینے لگا۔ اس دوران ان کی حالت مزید بگڑ گئی اور پھر تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ میرے بازوؤں میں ہی دم توڑ گئیں۔ ان کی روح اس فانی دنیا سے پرواز کر گئی تھی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ بھی ممکن ہوگا۔ میں نے اپنی بیوی کو روتے ہوئے جب اماں کی حالت کے بارے میں بتایا تو وہ بھی بہت زیادہ پریشان ہو گئی۔ اماں کی بددعائیں مجھے یاد تھیں۔ ارے میں تو اس قدر بدقسمت تھا کہ اماں سے معافی بھی نہیں مانگ پایا تھا۔ اب مجھے خوف خدا محسوس ہو رہا تھا اور اپنے کاموں کی سنگینی کا بھی اندازہ ہو رہا تھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ کاش وہ سب کچھ میں نے نہ کیا ہوتا تو شاید میرا دل تھوڑا سا سکون میں ہوتا، مگر اب پانی سر کے اوپر سے گزر چکا تھا۔ ابھی اماں کا جنازہ اٹھا ہی تھا کہ مجھے اپنے دوست کی کال آئی۔ اس نے مجھے بتایا کہ جس کے حوالے تم نے پیسے کیے تھے وہ لے کر فرار ہو گیا ہے۔ یہ دوسرا بڑا صدمہ تھا جو مجھے پہنچا تھا۔ میرا ضمیر مجھے ملامت کر رہا تھا۔ رات کے وقت میں سونے کے لیے لیٹا تو مجھے اپنی بیوی کی چیخوں کی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ جلدی سے اٹھ کر بیٹھا، سائڈ پر دیکھا تو وہ زور زور سے رو رہی تھی اور مجھے کہہ رہی تھی کہ سونا چاندی مجھ سے دور کر دیں، مجھے یہ سب نہیں چاہیے، یہاں پر بہت سارے بچھو ہیں، یہ مجھے ڈس لیں گے۔ وہ عجیب و غریب باتیں کر رہی تھی۔ مجھے خوف محسوس ہونے لگا۔ میں نے اس کو ہاتھ لگایا تو اس نے جلدی سے مجھے پیچھے کی طرف دھکیلا اور روتے ہوئے کہا کہ یہ سب کچھ آپ کی وجہ سے ہوا ہے۔ آپ نے اماں کے پیسوں پر ناحق قبضہ کیا تھا اور اس کی سزا مجھے بھی مل رہی ہے۔ اسے ہر طرف ہی بچھو اور سانپ نظر آ رہے تھے۔ پوری رات ہی وہ روتی رہی، چیختی رہی اور صبح کے وقت خاموشی سے وہ بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ یہ تیسرا بڑا صدمہ تھا جو مجھے اس دن ملا تھا۔ میری سب سے محبوب بیوی، جس سے میں نے بے تحاشا محبت کی تھی اور جسے میں نے اپنا سب کچھ سمجھا تھا، وہ بھی مجھے چھوڑ کر دنیا سے جا چکی تھی۔ رونے کے علاوہ میرے پاس دوسرا کوئی راستہ نہیں تھا۔ میری بہن شام کے وقت میرے پاس آئی اور خاموشی سے میرے چہرے کی طرف دیکھتی رہی۔ جب وہ بولی تو اس کی بات سن کر میرا دل تیزی سے دھڑکا۔ اس نے مجھے کہا، کیا آپ نے اماں کے ساتھ کسی قسم کی زیادتی کی تھی؟ میں نے اسے روتے ہوئے بتایا تو وہ خوفزدہ ہو گئی اور مجھے کہنے لگی کہ اماں کی بددعا ہی لگی ہے، اب ساری زندگی کے لیے خوشیاں آپ سے روٹ جائیں گی۔ میں نے اس سے روتے ہوئے پوچھا کہ اب میں کیا کروں؟ اس نے مجھے کہا کہ اب آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے سوائے اس کے کہ اماں کی قبر پر جائیں، ان کے لیے روز فاتحہ پڑھا کریں اور اپنے رب سے معافی مانگا کریں۔ ہو سکتا ہے کہ اس سے آپ کو تھوڑا سا سکون نصیب ہو جائے اور آپ کی تکلیف دور ہو جائے۔
جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا تھا ویسے ویسے میرا پچھتاوا بھی بڑھتا جا رہا تھا۔ میں روز اماں کی قبر پر جاتا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی مجھے سکون نہیں ملتا تھا۔ اب میرے سر میں ایک عجیب سا درد شروع ہو گیا تھا۔ اچانک ہی وہ درد اٹھتا تھا اور نہ جانے کتنے کتنے گھنٹوں تک رہتا تھا۔ میرا سر پھٹنے والا ہو جاتا تھا۔ جب میں ڈاکٹر کے پاس گیا اور اسے اس بارے میں بتایا تو ٹیسٹ کرنے کے بعد اس نے مجھے یہی کہا کہ تم بالکل نارمل ہو، تمہیں کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس نے مجھے کچھ دوائیاں دی تھیں لیکن اس سے بھی فرق نہیں پڑا تھا۔ میری زندگی ذلت بھری ہو چکی تھی۔ جو بھی بویا تھا اب وہ سب اپنے ہاتھوں سے کاٹ رہا تھا۔ نہ ہی کوئی مجھ سے محبت کرنے والا تھا اور نہ ہی کوئی میرا خیال رکھنے والا تھا۔ بہن بھی 1 سال کے بعد شوہر کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دوسرے ملک شفٹ ہو گئی تھی۔ اس سے کبھی کبھار ہی فون پر بات ہوتی تھی، جس سے دل کو تھوڑا سا سکون پہنچتا تھا۔ اس کے علاوہ زندگی میں صرف اور صرف کانٹے تھے۔